अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स। मैं हूं आदिल अब्बासी। सदर मुमलिकत ने ख़त लिख दिया है इलेक्शन कमीशन को, कहा है कि इंतखाबात आपको आईनी तरीके से कराने होंगे। 43 इस्तीफ़ों का मामला अदालत ने मुअत्तल कर दिया है। आमिर डोगर साहब जो हैं तहरीक इंसाफ की, उनकी गिरफ्तारी हुई है और जहाज़ी काबीना बन चुकी है। काबीना में इजाफा ही हुए जा रहा है इस महंगाई और IMF के मुज़ाकरात में परेशानी के बावजूद। प्रोग्राम में हम बात करेंगे इन मौज़ूआत पर, लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून पर कि जैसे जैसे मुस्लिम लीग नून की क़यादत की ट्रांजिशन का अमल जारी है, पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात भी बढ़ते जा रहे हैं। आज मुस्लिम लीग नवाज़ के नायब सदर सरदार मेहताब खान ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और सरदार मेहताब खान ने मुख्तलिफ औक़ात में वज़ीर आला, KP गवर्नर समेत अहम ओहदे जो हैं उसकी खिदमात अंजाम दी हैं। और ये ऐलान ऐसे मौके पर सामने आया है जब 2 दिन बाद नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ साहिबा एबटाबाद का दौरा करने वाली हैं। मरियम साहिबा के ओहदा संभालने के बाद दूसरे बड़े रहनुमा हैं जो पार्टी जिम्मेदारियों से सुबुकदोश हुए हैं। इससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी ओहदा छोड़ चुके हैं। सरदार मेहताब अब्बासी भी जो है वो उनके बारे में कहा जा रहा है कि सूबाई क़यादत के साथ उनके इख्तलाफात काफ़ी अरसे से चले आ रहे हैं और उनको जो है वो इस बुनियाद पर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे और साथ ही जो है वो पार्टी लीडरशिप के साथ भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। उनसे इस अहम मसले पर बात करेंगे। सरदार साहब, क्या वजह बनी है आपके ओहदा छोड़ने की? और एक अहम जिम्मेदारी आपके पास थी और एक ऐसे वक्त में जब चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं मरियम नवाज़ साहिबा और एबटाबाद का वो दौरा भी करने जा रही हैं, तो आप अपने ओहदे से तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जो है मुस्ताफ़ी हुए। ये ओहदे जो है वो जमातों में एक ऐसा वक्त आ जाते बड़े रेलेवेंट हो जाते हैं जब मुल्क के आपका निज़ाम जो है वो इंतहाई शदीद खतरे से दो चार हो, तो ये बहुत चीज़ें पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी या बाहर भी ये रेलेवेंट हो जाती है। इसलिए मैं बात वो कर रहा हूँ। हमारी जमात जो है वो इस सूबे की बड़ी जमात हुआ करती थी, लेकिन पिछले चंद सालों से बदकिस्मती से इसकी कमांड जो है ना वो लोगों के हाथों में दे दी गई जिनका इस जमात से कोई फिक्री रिश्ता नहीं है, कोई तारीखी रिश्ता नहीं है, कोई नजरियाती रिश्ता नहीं था, लेकिन वो दाखिल किए गए। और मैं पूरी तरह जिम्मेदारी से ये बात अब कहना लगा हूँ कि ये एक बड़ी साजिश के तहत हमारे जमात के अंदर इसको डाला गया ताकि एक मुल्क की जमात जो सारे पाकिस्तान की जमात थी उसको एक सूबे तक महदूद कर दिया और नतीजे वही निकले हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ये जमात अब आखिरी जमातों के अंदर इसका शुमार होना शुरू हो गया और सिंध में भी हमारा हाल बदतरीन है और बलोचिस्तान में भी हम बाप दादा के हाथों मजबूर हैं, तो वहाँ भी हमारा वजूद नहीं है। और जो पंजाब तक हमें महदूद कर दिया गया तो अब अल्लाह खैर करे। तो सर, ये कौन लोग हैं जिनकी वजह से आप इस नतीजे पे पहुंचे हैं? आपकी तो बहुत पुरानी एफिलिएशन है इस पार्टी के साथ और पख्तूनख्वा में आप बड़ा पार्टी को जो है वो बड़ा बनाने में बड़ा किरदार आपने अदा किया। किसकी वजह से आप इस नतीजे तक पहुंचे? मैंने तो पार्टी के बारे में अपना कभी इस तरह खुल के बात नहीं की। मैं अपनी कोशिश करता रहा जमात की जो लीडरशिप है उस तक बात पहुंचाता रहा कि हमारी सूबे में हमारी जमात जो है वो अपनी बदतरीन तबाही का शिकार हो चुकी है और इसको बतदरीज खत्म किया जा रहा है। मैंने इस जमात को और साबिर शाह साहब ने और हमारे साथियों ने, सरंजाम खान हुआ करते थे, अब्दुल खान, ये बड़े लोग थे, हमने इसको बड़े सूबे की बड़ी जमात बनाया था। हमने मेहनत की, इसको खड़ा किया था इसको, लेकिन आज वो सूबे की आखिरी जमातों में शुमार होता है, सबसे निचले दर्जे पे है। अगर मैं आपसे पूछूं वो कौन से बुनियादी नाम है जिनकी वजह से यहाँ तक आपकी जमात पहुंची है कि पख्तूनख्वा में छोटी जमात बन गई? क़यादत है, मैंने वाज़ेह अल्फाज में कहा। नाम लेना तो देखना ये तो कोई अच्छी बात नहीं कि मैं नाम लेके फलाने के मैंने कहा सूबाई हुकूमत, सूबाई जो हमारी क़यादत है, ठीक है, वो इसकी जिम्मेदार है। तो पार्टी सूबाई क़यादत सरदार साहब यकीनन मियाँ साहब के अप्रूवल से ही आई होगी, तो क्या आपने मियाँ साहब से इस बारे में बात की है कि पार्टी को जो है वो सूबाई क़यादत की वजह से नुकसान हो रहा है? जी हाँ जी, मैंने उनके नोटिस तक भी लाया था और दूसरे भी जो हमारे सीनियर लोग हैं, शहबाज साहब से भी, तो उन तक भी लाया था। जाहिर है कि हमारा एक मुकाम तो है, मैं अपनी इज्जत और एहतराम को सामने रखते हुए बात पहुंचाता हूँ, करता हूँ, खुल के बात करता हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि कोई ये कहे कि हम अपने जाती मकसद के लिए कर रहे हैं। ये तो एक हमारा वो है, तो वो किया है। लेकिन सच्ची बात है, जो दूसरी बड़ी मुझे आज तकलीफ से मुझे से गुजर रहा हूँ वो हमारे मुल्क की सूरत हाल है।
اور جس میں ہماری حکومت، جس کو ہماری اپنی حکومت جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی ہم ڈیفینڈ کرنے کے قابل نہیں ہے. اب اس کی ہم کہیں پر بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، اس کی پالیسی کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ یہ عالم آ گیا کہ ہماری اپنی حکومت کی جو پالیسیاں ہیں اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے بھی. آج لوگوں کی قبر ٹوٹ گئی ہے، لیکن حکومت ہے کہ اس کی اپنے جو ہے وہ اس کی کیبنٹ نہیں ختم ہوتی. اور کیبنٹ میں یہ عالم ہے کہ اسلام آباد کے سب سے مشہور بوٹ لگر جو ہے وہ بھی کابینہ میں شامل ہو گئے ہیں. یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں تک پہنچے. تو یہ اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے، ساری تباہی کر رہی ہے. تو یہ میں سمجھوں کہ ایک بڑا وقت آ گیا کہ ہمیں اپنے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر رہتے ہوئے بھی، اپنے نظریے کو قائم رکھتے بھی، ہمیں اپنے آنےسٹ رویے اختیار کرنے چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز صاحب ایک ناکام حکومت کے وزیر اعظم ہیں اس وقت اور غیر مقبول جماعت کے. یہ بات تو مجھے کوئی آر نہیں ہے کہنے کی کہ یہ حکومت کی کامیابی کا تو کچھ تذکرہ کیا ہی نہیں جا سکتا. تو سردار صاحب پھر یہ ناکامی کے زمرے میں ہی آتا ہے نا. تو آپ کے یہ جو تحفظات ہیں سردار صاحب، اگر ان کو دور نہ کیا گیا تو کیا آپ پارٹی سے علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے پارٹیز کو ہمارا کوئی پارٹیوں سے رویے کی بات اب نہیں رہی. میں نے آپ سے کہا کہ ہم ملک کی بات کرتے ہیں. بھئی ہمیں یہ پارٹیز، سارے پولیٹیکل پارٹیز ہماری نہیں، ساری جماعتیں جو ہیں وہ ایک انہوں نے اس ملک کی بربادی میں پورا سامان کیا ہے. انفارچونیٹلی یہ اکنامک کرائسس ہی نہیں ہے، پولیٹیکل کرائسس بھی ہے، یہ سوشل کرائسس بھی ہے. ہمارے ہاں اس ملک کو تقسیم کر دیا ہے، سب نے مل کے کیا ہے. آئی ایم آلسو ریسپانسبل فار دیٹ. میں بھی اس کا ذمہ دار ہوں کہ سیاسی جماعتیں، ان کا سیاسی اسٹرکچر یہ فیل ہو گیا ہے. اور یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی اس پر رول رہا ہے، وہ اس سارے عرصے میں وہ بڑا ڈرٹی رول رہا ہے. یہ بس اگری ود ہے. کسی نے ہماری ملک کی خیر نہیں کی، ہمارے ملک کے ساتھ کسی نے نیکی نہیں کی، اچھائی نہیں کی. جیسے بڑی ٹرسٹفل افیکٹ ہے. اب سارے ملک کے لوگ آج ایک عذاب سے گزر رہے ہیں. بلینز آف ڈالرز ہم نے قرض لیے ہیں، ڈومیسٹک ہم نے بلینز آف روپیز ہم نے قرض لیے ہیں، بلکہ ٹریلینز لیے ہیں. تو یہ بتایا جائے کہ پچھلے 20 سالوں میں یہ کوئی حساب دینے کے لیے تیار ہے کہ یہ پیسہ لگا کہاں ہے. اس بات کے قطع نظر کہ کس کی حکومت میں لگا تو پاکستان کے نام پہ لگا ہے. قرضہ تو ہر حکومت نے لیا ہے. جس نے بھی لیا ہے وہ ایک دوسرے کو بلیم گیم کرنے کے بجائے. سردار صاحب، آپ نے جب پریس کانفرنس کی ہے یا تحفظات کا بھی اظہار کرتے آ رہے ہیں آپ، لیکن ابھی بھی جب آپ نے بات کی ہے تو کیا پارٹی کی سینئر قیادت نے کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہے ان معاملات پر؟ دیکھیے بھی میری بات سنیں. پارٹی کی سینئر قیادت کون سی؟ اب تو وہ چند لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں پہنچے ہوئے ہیں. وہ 4-5 لوگ بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹی ہے. ٹھیک ہے. اب جو پارٹی ہے وہ تو ملک کی ہوتی تھی. ہمیں تو پتا تھا کہ اس پارٹی کی کبھی سینٹرل ورکنگ کمیٹی بھی ہوا کرتی تھی، کبھی اس پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بھی ہوتی تھی، کبھی اس کی ایک پوری پروونشل سیٹ اپ ہوا کرتی تھی. اب 7 ہو گئے، کبھی کوئی ایسی سیریس میٹنگ تک نہیں ہوئی. سنجیدہ میٹنگ یہاں پہ سنجیدگی والی بات رہی نہیں ہے. اور ہماری جماعتوں میں سب کا یہ عالم ہے، ایسے فوٹو کھنچانے کے لیے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. لیکن ڈیموکریسی پارٹیز کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے، اور جہاں پارٹیز میں ڈیموکریسی نہیں ہے وہاں ملک میں ڈیموکریسی ایکسپیکٹ کی جاتی ہے. سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ری امیجننگ پاکستان جو پلیٹ فارم بنا ہے جس میں بڑے نامی گرامی سیاستدان جا رہے ہیں اور بھی مختلف شعبہ ہے زندگی کے لوگ، آپ بھی اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں؟ آپ بھی یہاں پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے جا کر؟ میرے بھائی، میں تو مجھ سے تو کسی نے کبھی بات نہیں کی. آج میں تو اپنے دل کی بات کر رہا تھا کیونکہ میں بہت اچھے سے خاموش تھا. بٹ آئی واز فیلنگ گلٹی اباؤٹ اٹ. مجھے اپنے اندر بڑی گلٹ ہو رہی تھی اور بڑا میں اپنے آپ کو مجرم بن رہا تھا کہ میں تو بات نہیں کر رہا ہوں. مجھے کرنی چاہیے، ہمارے جیسے لوگوں کو بات کرنی چاہیے. یہ ری امیجننگ پاکستان کی تو ضرور ہے، لیکن جو لوگ جن کے پاس اب سودا بیچنے جا رہے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس ملک کو ری امیجن کر سکے. یہ تو ایسا فورم مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کہ جہاں پہ سارے ملک کے اسٹیک ہولڈرز کو بٹھانے سے بات نہیں بنے گی. اسٹیک ہولڈرز کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو آج تک اس ملک کو تباہ کرنے میں، جہاں تک پہنچانے میں سب اسٹیک ہولڈرز کا ہاتھ ہے. جی ہاں، ہر ایک شامل ہے. سر تھینک یو سو مچ. سردار مہتاب احمد خان صاحب، یہ آف ٹائم کسی اور ٹائم ایک اور نشست پہ مزید جو ہے وہ اس پر گفتگو ہوگی.
ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شبلی فراز صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. ان سے بات کریں گے. پارٹیز کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور اس وقت معاشی بحران, سیاسی بحران سب ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں. آفٹر دس بریک. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینیٹر شبلی فراز صاحب, فارمر فیڈرل منسٹر رہے ہیں, تحریک انصاف کے اہم سینئر رہنما ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سینئر سیاستدان ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی میں بہت کلوز تھے لیڈرشپ کے ساتھ, لیکن آج کل جو ری امیجننگ پاکستان کا کانسیپٹ لے کے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, شہر شہر بات کر رہے ہیں. اور ابھی آپ دیکھ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے جب میں سردار مہتاب احمد خان صاحب سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے بھی مور اور لیس انہی تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ پارٹیز کے اندر جو ہے وہ جو سینئر لیڈرشپس ہیں ان کی نہیں چل رہی تو باقی لوگوں کی کیا چل رہی ہوگی. تو یہ کس طریقے سے ہم نے معاملات کو حل کرنا ہے؟ اسٹیل میٹ ہے, اکنامک کرائسس ہے, پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, آج بھی عامر ڈوگر صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, جیل بھرو تحریک کی باتیں چل رہی ہیں, صدر کو الیکشن کمیشن کو خط لکھنا جو ہے وہ پڑ گیا ہے کہ بھئی الیکشن کرا دیں آپ, اور آرٹیکل 100 کے تحت. تو بات ہمیں بنتی دکھائی نہیں دے رہی, اور آئی ایم ایف کے جو شرائط سامنے آنے والی ہیں وہ ہمارا کیا حال کریں گی یہ آنے والے دن میں ہمیں پتہ چلے گا. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. میں ذرا آئی اسٹارٹ ود یو اگر آپ کی اجازت ہو شبلی صاحب. تو میں مصطفیٰ صاحب سے, کیونکہ پارٹیز کے اندر آج آپ نے دیکھا یہ ایک اور وہ ہے, ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ سردار مہتاب احمد خان ایک پارٹی کی سینئر لیڈر ہوتے تھے اور اب وہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے پارٹی کی نائب صدارت سے استعفیٰ دیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سنی جاتی ہماری, ہمیں بات کرنی پڑے گی باہر آ کے. دیکھیں پارٹی کے ایک وہ بہت سینئر لیڈر ہیں, سابقہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, گورنر رہ چکے ہیں خیبر پختونخوا کے, اور ایک سیاست میں ہماری پاکستان کی ان کا ایک بڑا مقام ہے, مسلم لیگ نون کے لیے بڑی قربانیاں دے چکے ہیں, جیل انہوں نے کاٹی. جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس میں ہر شخص یہ محسوس کر رہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جو ماحول ہے وہ حب صدا ہوتا جا رہا ہے, کہ وہاں پر ایک مخصوص خوشامدی ٹولہ قیادتوں کے ارد گرد آ جاتا ہے اور وہ سیاست نہیں ہو رہی جو سیاست لوگوں کے ایشوز کے گرد ریوالو کرتی ہے. اس صورتحال میں سردار صاحب نے جو اپنا موقف آپ کے پروگرام میں بیان کیا, میں سمجھتا ہوں کہ وہی احساسات انہوں نے بیان کیے کہ جو اور بھی مختلف لوگ پاکستان میں کر رہے ہیں, اور ابھی مزید اس میں بڑھوتری آئے گی. آپ کو لگتا ہے اضافہ ہوگا اور لوگ بہت اضافہ ہوگا؟ آپ سے رابطے ہو رہے لوگوں کے؟ دیکھیں ہمارے تو کئی دوست ہیں نا, ری امیجننگ پاکستان کی جو بات کرتے ہیں, میں نے ان سے سوال بھی پوچھا آج, یہ میں نے کہا کہ کہیں آپ اس طرف تو نہیں جا رہے, آپ بھی ہمیں کسی پلیٹ فارم سے وہاں تقریر, انہوں نے کہا مجھ سے ابھی تک میرا, انہوں نے کہا سولوشن جہاں سے بھی ملے گا ہمیں سب کو بیٹھ کر اس پاکستان کے مسائل کا سولوشن تلاش کرنا ہے. عادل بھائی ہمارا تو ایک ہے ہی نان پارٹیزن ایفرٹ ہے, ایک نان پارٹیزن پلیٹ فارم ہے کہ جس پر بیٹھ کر ہم سولوشنز ڈسکس کر سکیں. پچھلے 8-10 سالوں میں جو پاکستان کی سیاست ہے وہ اتنی پولرائز ہو چکی ہے, اتنی ٹاکسک ہو چکی ہے کہ اس میں لوگوں کے ایشوز کے اوپر گفتگو نہیں ہو رہی. اس وقت جو پاکستان کو جن کرائسس کا سامنا ہے, آج سے ہفتے بعد یا ہفتے کے اندر ممکن ہے کہ پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ 40 سے 50 روپے بڑھے گی, 7 روپیہ فی یونٹ سے لے کر 12 روپے فی یونٹ تک بجلی بڑھے گی, گیس کی قیمتیں ڈبل ہوں گی. تو جو ہمارا سفید پوش طبقہ ہے, جو ہمارا مڈل کلاس طبقہ ہے, اس میں تو ان کی تباہی نکل جائے گی, اور آلریڈی وہ اس وقت بڑی مشکلوں سے گزارا کر رہے ہیں. ہمارے پاس نوجوانوں کو دینے کے لیے روزگار نہیں ہے. 25 لاکھ نوجوان ہر سال ہماری جاب مارکیٹ میں ایڈ ہوتے ہیں, ہمارے پاس روزگار نہیں ہے, ہماری معیشت تنزلی کا شکار ہے, دہشت گردی دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے. یہ وہ بڑے ایشوز ہیں کہ جن کو ہم نے ٹیکل کرنا ہے, اپنے لیے نہیں, پاکستان کو انوائٹ کریں گے. بالکل کیوں نہیں کریں گے جی. تو گزارش یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کی یہ گفتگو نہیں ہو رہی وہاں پر, یعنی کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا پشاور میں دہشت گردی کا, 2 دفعہ اے پی سی جو ہے وہ اس کی تاریخیں تبدیل کی جا چکی ہیں, سیاستدان نہیں بیٹھ پا رہے. بلکہ وزیر اعظم ترکی جا رہے تھے, اب نہیں پتہ چل رہا کہ ترکی کیوں نہیں جا پا رہے, وہاں سے کسی نے منع کیا ہے, یہاں سے فیصلہ ہوا ہے, اور اپنے ملک کے اندر دہشت گردی یا معاشی مسائل اتنے بڑے ہیں, پتہ نہیں. تو سیاست کا بریک ڈاؤن ہو چکا ہے, معیشت کا بریک ڈاؤن ہو چکا ہے, اور ہمارے سماج کا بھی بریک ڈاؤن ہو چکا ہے. تو اس صورتحال میں اگر ہم سیاستدان اپنی ذمہ داریاں محسوس نہیں کریں گے, راستہ نہیں نکالیں گے, تو ہمیں پھر اس کی ایک کاسٹ پے کرنی پڑے گی. 75 سالوں کا یہ جو مومنٹم ہے غلطیوں کا,
یہ ہمارے اوپر آ گیا ہے. ان 75 سالوں میں اس ملک میں اس کی اسٹیبلشمنٹ بھی قصوروار ہے, جوڈیشری بھی قصوروار ہے, سیاستدان بھی قصوروار ہے, یہاں کی بیوروکریسی بھی قصوروار ہے. اب ہمیں مل کے حل نکالنا پڑے گا, ورنہ یہ 22-23 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, ان کو کہاں لے کے جائیں گے. میڈیا بھی ذمہ دار ہے, تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ ملک تو سب کا ہے نا جی. کسی اچھی خبر یا بری خبر سے ہی تو اس ملک میں ایک پرسپشن بننا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کی حمایت کرنا شروع کر دیں, یا لیکن بیجا مخالفت بھی نہیں ہونی چاہیے صرف اس لیے کہ مجھے کوئی پسند نہیں ہے تو میں اس کے اوپر کیمپین کرتا رہوں اور ملک کا امیج جو ہے وہ ایٹ سٹیک لگ جاتا ہے. شبلی صاحب, ایک طرف تو یہ سولوشن ہے, دوسری طرف اے پی سی کے لیے آپ لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے. کیا پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا, یو آر ویری کلوز ٹو خان صاحب, آپ لوگوں کا پلان ہے, ایک طرف تو جیل بھرو تحریک ہے لیکن کوئی پلان بھی ہے انگیجمنٹ کا گورنمنٹ کے ساتھ اے پی سی کی صورت؟ دیکھیں, گورنمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے, ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو حکومت آئی ہے یہ تو بنیادی طور پہ کسی بھی پولیٹیکل انگیجمنٹ تو دور کی بات کہ یہ ملک کے جو مسائل جس کا ذکر مصطفیٰ نے بھی کیا اور ہر پاکستانی اس کو سہ رہا ہے, اس حکومت نے بنیادی طور پہ عوام کے لیے تو کچھ نہیں کیا, ہاں اپنے لیے ضرور کیا. اپنے لیے ضرور اس لیے کیا کہ انہوں نے آتے ہی اپنے لیے نیب کے قوانین بدل دیے, جس سے کہ آج سپریم کورٹ نے لسٹ بھی مانگی ہے کہ کون کون لوگ بینیفیشری تھے. دیکھیں, کسی بھی سوسائٹی میں ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ نتیجہ ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کبھی قائم نہ ہونے دی گئی ہے اور نہ تھی, اور اس کی جو سب سے سیاہ مثال مل رہی ہے وہ ہمیں پچھلے 9 مہینے سے مل رہی ہے, جس میں کہ آئین, قانون, سیاسی اقدار, یہ ساری چیزیں بالکل ردی کی ٹوکری میں ڈال دی گئی ہیں, اور لوگ آ کے اور ایسے ایسے بیانات دے رہے ہیں اور اتنی ہٹ درمی کے ساتھ, جس میں کہ لوگوں پہ کیا گزر رہی ہے, جس طرح کہ اگین مہنگائی کا برا حال, لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, ٹیررزم سر دوبارہ اٹھا رہا ہے, اور جو سیاسی انگیجمنٹ ہے ایک پوری پولیٹیکل ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. دیکھیں, یہ ساری کازز ہیں, یہ کازز ہیں اس پولیٹیکل اس اکنامک میلٹ ڈاؤن کی جو کہ ان چیزوں کی وجہ سے آئی ہے. دیکھیں, ہمیں پہلے ڈائیگنوز کرنا ہوگا نا شبلی صاحب, پہلے ہمیں یہ, اگر آپ جب بات کرتے ہیں 9 مہینے کی, درست بات ہے کہ اس حکومت میں ہمیں وہی کچھ دکھائی دے رہا ہے جو ماضی کی حکومتوں میں بھی ہوتا تھا, کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی. گرفتاریاں پہلے بھی ہوتی تھی, گرفتاریاں اب بھی ہو رہی ہیں, معیشت کے مسائل پہلے بھی ہمارے سامنے چیلنجز کی صورت میں اب بھی ہیں. اگر تو ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہاں یہ ایشوز ہمارے سامنے جو کھڑے ہوئے ہیں اس میں اجتماعی طور پر ہم نے غلطی کی ہے, تو آئیں اجتماعی ہی اس کا سلوشن بھی ڈھونڈتے ہیں, تو وہ ڈائیلاگ کی صورت میں ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم کہیں صرف 9 مہینے میں ہوا ہے اور پچھلے کچھ عرصے میں نہیں ہوا, پیچھے والے کہتے ہیں ہمارے ساتھ 3.5 سال جو ہوا ہے وہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا, کہ ہمیں پہلے قید کیا, پھر اس کے بعد ثبوت 3 مہینے تک نیب جمع نہیں کراتا تھا اور ہم جو ہے وہ اللیگل ڈیٹینشن میں ہوتے تھے. وہ اکنامک کرائسس, وہ کہتے ہیں آپ کے کیے ہوئے معاہدے ہیں جس کی ہم کاسٹ پے کر رہے ہیں. تو اگر ہم بلیم گیم میں رہے تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ نہیں, دیکھیں, آگے بڑھنے کا بڑا آسان طریقہ ہے. دیکھیں جی, جو آپ ہیں وہ آپ کازز جو ایفیکٹ ہے اس کی بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ میں نے جس طرح کہا کہ اگر آپ ملک میں قانون اور رول آف لا کی جب تک نہیں ہوگی امپلیمنٹیشن, آپ اسی طرح بھٹکتے پھریں گے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں میں بھی یہ ہوا, اور اگر اس میں ہماری بھی شامل ہے 3.5-4 سال کی حکومت, تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو حکومت بڑی ایک اچھی سچویشن میں اکانومی کو لے آئے تھے. کیا ایسا ہوا اوور نائٹ کی فرام 6% ہم جا رہے ہیں نیگیٹو میں؟ بھئی ہم نے بھی کووڈ کے دوران میں ہم نے بھی بری حالات میں سنبھالا تھا, 2 سال پوری دنیا اپ سائڈ ڈاؤن تھی, لیکن ہم نے ایک بڑے احسن طریقے سے لیا. ہماری سوچ ایک بڑی سوشل سوچ تھی, جس میں کہ ہم نے سوشل پروگرام شروع کیے, جس نے ہم نے غریبوں کو, ہمارا جو اکنامک ماڈل تھا وہ تھا کہ فرام ٹاپ ڈاؤن نہیں تھا بلکہ فرام باٹم اپ فارمولا تھا, ہمارا ماڈل تھا. اب دیکھیں, ہم جو آپ کہہ رہے ہیں نا, میں ادھر جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ سب سے سینئر ہوں عمر میں. ہم نے دیکھا ہے نوجوان لڑکے تھے جب ہم ضیاء الحق کے مارشل لا میں بڑے ہوئے, پھر ہم نے دیکھا مشرف کا مارشل لا دیکھا, ہم نے ابھی یہ ایک سویلین حکومت ہے. بھائی 13 جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں کہ نہیں ہے, تو اکٹھی کی کیا بات ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف, اور باقی طرف 13 پارٹیز ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے مل کے ایک قبضہ کر لیا ہے ایک اقتدار پہ, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون آئین, اب مثلا ہم دیکھ رہے ہیں, ہم نے اسمبلیاں توڑی اپنی, دیکھیں نا پولیٹیکل اس پہ بات کرتے ہیں, ہم نے اسمبلیاں توڑی کیا سمجھ کے؟ ہم نے کہا کہ ہم لگے ہوئے تھے کہ بھئی ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں.
نہیں کر رہے تھے. اب ہم ایک جمہوری پارٹی ہوتے ہوئے آئین کے اندر کام کرنے والی پارٹی, ہم نے اپنی دونوں حکومتوں کو آئین کو دیکھتے ہوئے ہم نے ڈیزالو کر دیا, اور آگے سے تاریخیں نہیں آ رہی, اور آگے سے تاریخیں نہیں آ رہی. اس لیے دیکھیں نا, یہ ملک پھر اس طرح نہیں چلتے ہیں, اس طرح نہیں چلتے ہیں. یا تو آئین ہے اور یا جو ہے تو آئین نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ سبجیکٹیو ہے رول آف لا کی بات ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے, کیونکہ رول آف لا میرے نزدیک کچھ اور ہے, آپ کے نزدیک کچھ اور ہے, ان کے نزدیک کچھ اور ہے. اب اپنی ٹھیک ہے, الیکشن پہ میں اتفاق کرتا ہوں کہ دیر از نو سچ اسپیس ان کانسٹیٹیوشن کہ آپ الیکشن کو ڈیلے کر سکے. پتہ نہیں حکومت خود سے کل کوئی نئی چیز لے آئے تو ہمیں نہیں پتا, لیکن اپنی بساط میں ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ آئین کی پاسداری کر رہا ہے. آپ ان کے سامنے سوال رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کانسٹیٹیوشنل طریقے سے کی. وہ یہ نہیں مانتے تھے, یہ کہتے تھے نہیں یہ کانسٹیٹیوشنل پروسیس نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو آج وہ کر رہے ہیں آئین کے ساتھ کھلواڑ ہے کہ وہ تاریخ نہیں دے رہے. تو سبجیکٹیو نہ ہو ہر بندے کے لیے اپنا, تو کن پوائنٹس پر کنسنسس ہو کہ ہاں بیٹھ جائیں, ورنہ یہ کہیں گے ہمارے نزدیک یہ رول آف لا ہے, وہ کہیں گے ہمارے نزدیک یہ رول آف لا ہے. عادل بھائی, کیونکہ آپ کی پوزیشن آج تک اس طرح کی ہے کہ مجھے پتا ہے آپ ان گائیڈڈ میزائل ہوئے ہیں, آپ کہیں بھی چل سکتے ہیں. نہیں دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ نے رول آف لا کا ذکر کیا. برطانیہ کے ایک چیف جسٹس گزرے لارڈ بنگھم, ان کی ایک کتاب رول آف لا کے اوپر کچھ عرصہ پہلے نظروں سے گزری. اس میں ایک وہ واقعہ کوٹ کرتے ہیں کہ برطانیہ کے بادشاہ, ان کے ایک قریبی کسی دوست کا قتل ہو گیا, 18ویں صدی کی بات ہے, اور اس کے اندر انہوں نے اب اس کا ملزم پکڑنا تھا, پولیس نے پکڑا بھی. بادشاہ نے پولیس کو کہا کہ اس کو ٹارچر کرو اور اس سے کنفیشن, اقبالی بیان نکلواؤ. پولیس نے ٹارچر کرنے سے انکار کر دیا. رول آف لا یہ نہیں ہوتا کہ اس کی جو رول آف لا کو جو بیان کرنا ہے یا اس کو جو اپ ہولڈ کرنا ہے وہ صرف جوڈیشری نے کرنا ہے, وہ سارے انسٹیٹیوشنز کے اوپر لازم و ملزوم ہوتا ہے. ای سی پی کے اوپر بھی اسی کانٹیکسٹ میں لازم ہے کہ آئین ہمارا کہتا ہے کہ آپ نے اگر اسمبلیز ڈیزالو ہو جاتی ہیں تو 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کرانے. ای سی پی کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ ای سی پی کہے کہ ہاں ہم تیار نہیں ہیں اور الیکشنز نہیں کرا سکتے. وہ سیاسی جماعتیں جو جمہوریت کا راگ صبح شام لاتی ہیں, وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ الیکشنز جو ہیں وہ وقت پہ نہیں ہونے چاہیے. بٹ وہ اب انہوں نے 2-3 اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں نا. وہ کہتے ہیں جی ایک تو اکنامک کرائسس ہے. کل بھی میرے پروگرام میں بھی بات کر کے پی ایم ایل این کی طرف سے وہ تارڑ صاحب تھے, وہ بات کر کے, اور ان کی لیڈرشپ سینئر بھی یہی کہہ رہی ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آ جائیں, بیٹھ جائیں, ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کر لیں. تو وہ کہتے ہیں یہ 2-3 چیزیں. اور پھر سینسس کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جی کس مردم شماری پہ کرائیں, پرانی پہ کرائیں, نئی پہ کرائیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جی اس وقت چیزیں ہوتی ہیں جو مبہم ہوتی ہیں, جس میں کہ ڈیبیٹ چاہیے ہوتی ہے, جس میں انٹرپریٹیشن چاہیے ہوتی ہے. اب اگر قانون میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 90 ڈیز کے اندر انتخابات کرانے ہیں, اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اکانومی اچھی ہوگی, وہ بھی ریلیٹیو ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریلیٹیو ٹرم ہے. اگر اکانومی اچھی ہوگی, میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 ٹرمز یوز کر رہے ہیں. آپ ذرا مجھے سکون سے تحمل صاحب ذرا غصے سے سن رہے ہیں. نہیں میں دیکھیں نا ریلیٹیو, میں نے تو یہ کہا ہی نہیں. میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ رول آف لا کی بات کر رہا تھا. رول آف لا پہ وہ سبجیکٹیو ہے, وہ سبجیکٹیو ہے آپ کہہ رہے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں کوئی ifs and buts ہے ہی نہیں. بھائی آپ نے کانسٹیٹیوشن کا 105 ہے, وہ آپ کو بالکل ایک کلیئر ڈائریکشن دیتا ہے, اور کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ جی اس وقت کسی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اکانومی دس دیٹ. دیکھیں ملکوں نے جو جمہوری سوچ رکھنے والے ملک ہیں, انہوں نے جنگوں میں بھی الیکشن کرائے ہیں, انہوں نے سخت کرائسس میں بھی الیکشن کرائے ہیں. بہت سی مثالیں موجود ہیں. ایون ریسنٹ میں ہمارے ہمسائے ملک میں ایران میں جنگ ہو رہی تھی, الیکشنز باقاعدہ ہوتے. دیکھیں الیکشن کا مقصد کیا ہے کہ ایک ایسی سپورٹ ہو جس کو کہ اس حکومت کو ایک ایسی سپورٹ ہو جس سے کہ وہ فیصلے کر سکے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ سارے اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں اور ملک نیچے جا رہا ہے روز. یا تو ہوتا نا کہ ہم دیکھتے کہ جی سب کچھ نارمل ہے, سب کچھ وہ ہے, اور وہ جو ہے تو آئی جی کے پی جو ہے آپ کی گورنمنٹ تھی جب ان کو لگایا گیا ہے, وہ بھی ان تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. مجھے کشمیر سے جی بی سے ایک سیکنڈ دیکھیں, پہلی بات تو یہ دیکھیں, میری بات سنیں, یہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں نا یہ کسی کے نہیں ہوتے ہیں. یہ آج اگر ہمارے ہیں تو ہماری حکومت ہے تو ہمیں یہ سر کریں گے, اور جو دوسری حکومت ہے تو ان کی کوئی ریلیونس نہیں ہے. ان کی کوئی ریلیونس نہیں ہے. لیٹ می ٹیک اے ریسپانس فرام مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب. عباسی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر, سردار صاحب آپ کی پارٹی کے بہت سینئر رہنما ہیں, آج کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے انہوں نے, کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتے ہیں صوبائی قیادت سے بھی جو ہے مجھے تحفظات ہیں, اختلافات ہیں, اور میں نے پارٹی کو انفارم بھی کیا ہے,
اور اب ذرا کھل کر بات کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ ہماری پارٹی محدود ہو گئی ہے صرف پنجاب تک؟ دیکھیں وہ بڑے واقعی سینئر ہمارے پارٹی کے رہنما ہیں، پچھلے 7-8 سال سے پریکٹیکل پالیٹکس سے بہت ہی دور ہیں، اور جب سے خیبر پختونخوا کے اندر پارٹی قیادت تبدیل کرنے کا فیصلہ قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب نے کیا ہے، اس کے بعد وہ جماعتی سیاست میں عملی طور پہ اتنے متحرک نہیں رہے۔ یہ ان کا اپنا ذاتی موقف ہے، پوائنٹ آف ویو ہے۔ ایک وقت ایسا تھا جب وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ تھے اور ہمارے پاس 36 سیٹیں تھیں، اور مشرف صاحب کا 2002 میں جب الیکشن ہوا تو صرف 4 سیٹیں رہیں جب ہمیں ٹارگٹ کیا گیا۔ تو ہماری جو سینئر قیادت ہے جس میں سردار مہتاب صاحب اور وہ بہت سے نام ہیں، جگڑا صاحب اور بہت سے نام ہیں، یہ گزشتہ کافی عرصے سے خیبر پختونخوا کے اندر جماعتی سیاست کے اندر اتنے متحرک نہیں ہیں جتنا ان کو ہونا۔ سر وہ یہ کہتے ہیں کہ پارٹیز کا جو پولیٹیکل اسٹرکچر ہے وہ اتنا کمزور ہو، بلکہ وہ فیل ہو چکا ہے کہ جس میں آپ مخالف بات جو ہے وہ کر ہی نہیں سکتے، اور ہماری حکومت کی پالیسی یا گورننس اس وقت ایسی ہے کہ ہم اس کا دفاع نہیں کر سکتے۔ اب بنیادی چیز تو یہ کولیشن گورنمنٹ ہے، بڑی شارٹ ٹرم کے لیے آئی ہے، اور وہ پچھلی حکومت نے جو اس کا کیا دھرا ہے، کمپیریزن اگر کسی نے کرنا ہے تو 2018 میں ہماری حکومتی پالیسیوں کی کارکردگی کرے۔ اب تو ہم پچھلے جو 3 سال 8 مہینے کی حکومت ہے وہ ان کا اس کی جو کارکردگی ہے اس پہ اس ملک کے لیے تقدو کر رہے ہیں کہ معاشی طور پہ پھر ہماری معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے یا سٹیبل ہو سکے، یا ایسے فیصلے کیے جائیں جو ملکی مفاد میں ہوں۔ ان کا جو اپنا پوائنٹ مجھے ذرا ایک چیز یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ کیا ان کو منانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، یا پھر جس طرح انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے اپنے، آپ لوگوں کی طرف سے بالکل ہی خاموشی رہے گی؟ نہیں جی، ان کو ہم گزشتہ 4 سالوں سے منا رہے ہیں، 4 سالوں سے یہ کوشش جاری ہے۔ ہم انہیں گزارش کر رہے ہیں کہ وہ سرپرستی کریں اور جماعتی سیاست میں متحرک ہو، اپنی پارٹی کے لیے کام کریں۔ وہ پارٹی کے بڑے سینئر لیڈر ہیں، لیکن وہ بالکل مگر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اعلیٰ قیادت تک یہ بات کئی دفعہ پہنچائی ہے جو میرے تحفظات ہیں، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ تو جب کبھی پارٹی پہ گزشتہ 4 سالوں میں جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھیں، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہمارے جلسے جلوس، احتجاج حکومت کے خلاف، یا جو ہمیں انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جاتا رہا، ہماری قیادت کو بے گناہ پابند سلاسل کیا گیا، جھوٹے مقدمے بنائے گئے، اور آپ نے کبھی بھی وہ نئی پارٹی کے ساتھ آ کے ایکٹیولی ان کا رول ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ چلے میں ٹورڈز دی ریٹ 30 سیکنڈ میں جواب دیجیے گا، میں نے بریک لے لیا۔ آج عامر ڈوگر صاحب کی پھر گرفتاری ہو گئی ہے۔ انہوں نے بالکل اپنے عہدے سے علیحدگی کا کوئی اعلان نہیں کیا، انہوں نے اپنی تفضیلات کا اظہار کیا ہے کہ حکومت نہیں لینی چاہیے تھی، اور بہت سی چیزیں انہوں نے کی جماعتوں کے اندر وہ چلتی رہتی ہیں، وہ بالکل ان کے پاس عہدہ بھی ہے، ایسی کوئی بات۔ اگر حکومت نہ لی ہوتی تو ان کے کیس کیسے معاف ہوتے؟ یہ کس طرح نیب میں اور الیکٹورل لاز میں کس طرح چینج کر کے ای وی ایم کو ہٹا دیتے؟ بیکاز وہ تو ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے، مجھے یاد ہے میرے دوست، پیارے دوست، انہوں نے بھی مخالفت کی، ان کو بلایا گیا تھا یہاں پہ مالک کے شو میں کہ آپ کے سامنے ہم ای وی ایم کی مشین جو کہ گارنٹی کرے گی آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشنز، ٹرانسپیرنٹ الیکشنز، تو اس وقت چونکہ ان کی پارٹی کا موقف تھا اور یہ پارٹی کے موقف کے ساتھ تھے اس وقت، تو دیکھیں یہ جو حکومت لیے یہ اتنے بیوقوف نہیں ہے۔ اس وقت ای سی پی نے مخالفت کی، اور ای سی پی نے اس بنیاد پہ مخالفت کی کہ جو ہمیں ٹائم جو ہے وہ مزید درکار ہے۔ اسی طرح اوورسیز ووٹنگ کے اوپر ای سی پی کی پوزیشن یہ تھی کہ گلف کے اندر جو ممالک ہیں وہ ہمیں اجازت نہیں دے رہے، انہوں نے آن ریکارڈ لیٹرز پلیس کیے۔ ای سی پی آج کل بھی کہہ رہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ان وجوہات، دیکھیں الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کرانا ہے، جائز ہے وہ جائز ہے، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے۔ ٹھیک، اب اگر وہ ای وی ایم کے خلاف ای وی ایم کو ٹیسٹ کریں گے، آپ ٹیسٹ کیے بغیر تو اس کو بٹن بھی نہیں دباتے تھے۔ ادھر اسی فلور پہ، اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا پتہ نہیں آپ نے اس ڈیوائس میں کیا رکھا، پتہ نہیں کیا رکھا ہے۔ بہرحال نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے نا، حکومت کی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ان کی ترجیح عوام نہیں ہے، ان کی ترجیح اپنے مفادات کو، اور یہ جو مہتاب عباسی نے یا خاقان عباسی یا وہ دوسرے جو ہمارے دوست ہیں عمران، وہ اپنا اسماعیل جو ہمارے مفتہ اسماعیل صاحب،
اب یہ بنیادی طور پہ فرسٹریٹ ہو گئے ہیں کہ اس ملک ان پارٹی میں صرف یہ فیملی کنسرن ہے. یہ آپ پارٹیز جتنی بھی دیکھ لیں, پیپلز پارٹی جو 200 اور مسلم لیگ کو دیکھ لیں, یہ فیملی کنسرنز ہیں بھائی, اس میں خاندانی کا مستقبل ہے, باقی جو ہے نا وہ کمی ہے, اس لیے یہ ہو رہا ہے. بنیادی بڑا شارٹلی بنیادی بات یہ ہے کہ جہاں پر بہت زیادہ سوسائٹی پولرائز ہو جائے, ڈیوائیڈ ہو جائے, تو الٹیمیٹلی وہاں پر ہمیشہ الیکشنز کے نتیجے میں ہی کام آتا ہے. ہم الیکشنز کی طرف جو یہ نہیں جا رہے, اس سے اگر ہم سیاستدان خود اس سوشل کانٹریکٹ کو جو آئین کی صورت میں موجود ہے, اگر ہم اس کو خود سے کمزور کریں گے تو اس ملک میں اور قوتیں بیٹھی ہیں جو پہلے بھی اس کو اہمیت نہیں دیتی. بالکل ٹھیک. تو سیاستدانوں کو قطعاً اس راستے پہ نہیں چلنا چاہیے, سیاسی لیڈران کو اس سے بچنا چاہیے کہ وہ خود آئین کی پامالی کریں. آئین واضح طور پر کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے, اور اگر نہیں ہوں گے تو اس کا پھر نتائج خطرناک بھی ہو سکتے ہیں. ہم اپنے معاشرے کو مزید ڈیوائیڈ کریں گے, اور یہ سوشل کانٹریکٹ جو ہے جس نے پورے ملک کو اکٹھا رکھا ہوا ہے, جو بالکل اس وقت ایک نہج پہ کھڑا ہوا ہے, کمپرومائز ہو رہا ہے, پھر وہ کمپرومائز ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ابھی آپ دونوں ہی ہیں بریک کے بعد, اگر 30 سیکنڈز کر رہے ہیں بات, نہیں, اس کی پھر کانسیکوینسز بھی ہیں جو کہ اپنے مصطفیٰ نے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر اس کی کانسٹیٹیوشنل کانسیکوینسز بھی ہیں, اور وہ آرٹیکل 6 کی صورت میں نمودار ہوتی ہیں. آرٹیکل 6 کی صورت میں, جی بالکل, کہ دوز ہو وائلے. ایک بریک کے بعد پہ مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. شبلی صاحب, جیل بھرو تحریک آپ لوگ شروع کر رہے ہیں. خان صاحب کل رات کو بڑا پتہ چلا کہ شاید کوئی گرفتاری کی ایفرٹ ہو رہی تھی, تو لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے. ایک اور پھر فارمز بھرنے, پورا ایک پروسیجر اڈاپٹ کرنا ہے, ایک تحریک بنانی ہے اس کو. یہ نی جرک رسپانس نہیں ہے تحریک انصاف کے, کبھی ایک پالیسی, کبھی دوسری پالیسی, کبھی تیسری پالیسی, اور خود آپ کی پارٹی کے اندر سے بھی کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ خان صاحب کرنا کیا چاہ رہے ہیں. کبھی اسمبلی سے استعفے, کبھی اسمبلی کے استعفے واپس لینے کے لیے عدالتوں میں. یہ کیا پالیسی؟ دیکھیں, جہاں تک کہ جیل بھرو تحریک کا تعلق ہے, ظاہر ہے کہ جب آپ ایک جمہوری کوشش کر رہے ہیں آئین اور قانون میں رہ کر, اور آپ کو وہ نتائج نہیں موصول ہو رہے, تو ظاہر ہے کہ پھر آپ نے اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی میں, اور یہ پہلی دفعہ تو ہوا نہیں ہے کہ جیل بھرو تحریک, ماضی میں پولیٹیکل پارٹیز نے یہ چیزیں کی ہیں, پیپلز پارٹی نے کی ہے اور انہوں نے کی ہیں. مقصد کیا ہے کہ جب آپ کو ایک پرامن قانونی جدوجہد میں آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں اور آپ کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. دیکھیں, اس وقت فنڈامنٹل رائٹس بالکل سسپینڈڈ ہیں. مصطفیٰ مجھ سے ایگری کریں گے, بیکاز دیکھیں جب فنڈامنٹل رائٹس سسپینڈ ہو جائیں, اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی, ہماری ہمیشہ تھرو آؤٹ سب سے بڑے تاریخی جلسے کیے ہم نے لا اینڈ آرڈر کو رسپیکٹ کیا. عمران خان آسانی سے کہہ سکتا تھا اس وقت سب سے بڑی جماعت ہے, ایک وہ جماعت ہے جس کی اسٹریٹ پاور ہے, واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی اسٹریٹ پاور ہے, لیکن ہم اس کو مثبت طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. ہماری ایک قانونی جدوجہد ہے جس میں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ڈرا رہے ہو, دھمکا رہے ہو, ہمیں جیلوں میں سے اٹھایا جاتا ہے, ہمیں جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, تو ہم کہتے ہیں بھئی ہم خود آئے ہیں, ہمیں جیل سے ڈر نہیں ہے. پالیسی ہو نا, یا تو یہ ہو کہ آپ جیل جا رہے ہیں, تحریک شروع کر دی, یا پھر کہتے ہیں قانونی ٹیم سے مشاورت ابھی جاری ہے, پہلے کہہ دینا پھر اس کے بعد. نہیں, دیکھیں یہ تو ایک جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, ظاہر ہے کہ ہم نے اس کو کنڈیشنل تو بنایا ہوا ہے. ہم نے تو یہی کہا تھا نا کہ اگر ہمیں تاریخ نہ ملی, ابھی لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن ہم نے داخل کی ہوئی ہے, اس کا بھی فیصلہ 1-2 روز میں آ جائے گا. پشاور ہائی کورٹ میں بھی ہم نے پٹیشن داخل کی ہوئی ہے. کیونکہ اگر استعفے والا معاملہ ٹل گیا تو پھر آپ اسمبلی جا کر جو ہے وہ حساب نہیں. دیکھیں, استعفے کا اگر الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی تو پھر کوئی ایسی تحریک نہیں ہے, پھر تو ہماری الیکشن تو سر دیکھیں ہمیں پتہ ہے نا, وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرانے ابھی, لیکن اگر نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, سوری میرے پیارے بھائی, دیکھیں یہ کسی کی مرضی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ہم الیکشن نہیں کراتے. آپ مجھے بتائیں, آپ ایز این اینکر, ابھی آپ نے ذکر بھی کیا تھا کہ دیکھیں میڈیا کا بڑا اہم رول ہے. یہ بحث تو کسی کو الاؤ ہی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کوئی غیر آئینی بات کرے, وہ کہے کہ جی ہم تو نہیں کراتے. او آپ ہوتے کون ہو؟ آپ آئین سے اوپر ہو, آپ قانون سے اوپر ہو کہ آپ کہتے ہو کہ ہم نہیں کراتے. یہ تو بحث ہی نہیں ہونی چاہیے. بحث تو یہ ہونی چاہیے کہ یہ حکومت کس طرح سے, کس بے شرمی سے
وہ آئین میں جو چیز بڑی کلیئر لکھی ہوئی ہے بالکل ایسے ہے جیسے کہ میں کہوں 2+2=4 اور آپ کہیں کہ جس پہ بحث ہو سکتی ہے. ویسے شبلی صاحب میں آپ کو کہوں یہ بات درست ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا میرا موقف ہے کہ انتخابات کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے آئین میں. کسی نے نکالی ہو ڈھونڈی ہو کل ہمیں پتہ چلے ایک نئی تشریح تو وہ ایک علیحدہ بات ہے جی. لیکن بحث اس ملک میں نا بہت سارے موضوعات پہ نہیں ہو سکتی. پیکا لائے تھے جس وقت PMLN کی گورنمنٹ تھی, آپ کی دور میں ترامیم ہوتی رہی, اس پر بھی جب ہم بتاتے پھرتے تھے کہ دیکھیں جی اس کا یہ نقصان ہوگا کہ سیاسی قیادتوں کو نقصان اٹھانا پڑے گا. میں نے فواد چوہدری صاحب کو پروگرام میں بلا کے ان کو کہا کہ ہم اس وقت آپ کو یہ کہتے تھے کہ اگر SHO 6 مہینے اٹھا لے آپ کو تو کسی کے اشارے پہ آپ کے ساتھ وہ ہوگا, آپ کو نہیں پتہ چلے گا. انہوں نے کہا 302 کا مقدمہ ختم کر دیں کہ اگر لوگ 10-10 سال اس میں جیل میں رہ کے آتے ہیں. تو قوانین کا بھی غلط استعمال ہوتا ہے اور بحث مسئلہ یہ ہے کہ صرف اس وقت شروع ہوتی ہے جب مجھے نقصان پہنچنا شروع ہو. اگر مجھے فائدہ ہے تو میں بحث نہیں کروں گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کو فائدہ ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ انتخابات کی بات درست نہیں ہوگا. میں انتخابات کی بات کر رہا ہوں. ملک کی اکانومی نیچے جا رہی ہے, میں تو اس سے اگری کر رہا ہوں, بیڑا غرق ہو گیا ہے ملک کا. انتخابات والی بات سے اگری کر رہا ہوں. دیکھیں لاسٹ کامنٹ دیکھیں یہ ہے کہ جب ہم عدالت جاتے ہیں یا ہم کوئی اس کی پیروی کرتے ہیں کہ جی الیکشن پولیٹیکل پارٹیز ڈیپینڈنگ آن دا کرنٹ سچویشن اپنی اسٹریٹجیز کو تبدیل کرتی ہیں بھائی. اوکے مصطفیٰ, لیکن اب یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ جی چونکہ پیکا لا وہ غلط تھا صحیح تھا. دیکھیں کوئی بھی لا پہ سب خوش نہیں ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر قانون میں اگر کوئی کنفیوژن ہے, یہ آئین کی بات, آپ اس لا کی بات کر رہے ہیں, یہ میں آئین کی آرٹیکل 105 جو کہ بالکل کلیئر کہتا ہے کہ 2+2=4. اب آپ کہیں کہ جی یہ بھی اس پہ بھی بحث ہو سکتی ہے. میں نے کہا نا کہ دیکھیں اب اس پہ مزید میرا خیال ہے میں آرگومنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتا, میں اپنے گیسٹ جو ہے ان کو ٹائم دیتا ہوں کہ جو چیز ہمیں سوٹ کرتی ہے اس قانون پہ ہم ڈٹ جاتے ہیں, جو نہیں کرتی اس کی مخالفت کرتے ہیں. مجھے ذرا یہ بتائیں کہ جو حکومت اور اپوزیشن کی سیاسی حکمت عملی ہے اس میں کیا آپ کو تضادات دکھائی دے رہے ہیں, پولیٹیکل اسٹریٹجیز ایک, دوسری چیز یہ کب تک ہم اپنے اتحادیوں کو اکاموڈیٹ کر کے حکومتیں چلاتے رہیں گے. یہ بھی باپ اور MQM کے سہارے کھڑے تھے اور اب کہتے ہیں کہ ہمیں بلیک میل کرتے تھے وہ. آج جو حکومت 84 کی کابینہ بن گئی ہے, 85 کی, کیسے چلے گا یہ ملک آگے؟ ایک ملک غریب ملک, اس کے اندر 85 کی جہازی کابینہ. دیکھیں یہی تو المیہ ہے عادل بھائی کہ اس وقت جو سیاست ہے وہ لوگوں کے ایشوز کے اوپر نہیں ہو رہی. اتنی پولیٹیکلی پولرائزڈ انوائرمنٹ ہے کہ جس میں صرف ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں. جو چیزیں آئین قانون کے مطابق ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہو رہی ہیں. اور حکومت اس وقت جو سب سے بڑا جو بون آف کنٹینشن ہے بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا اپوزیشن وہ الیکشنز ہیں. الیکشنز حکومت اس لیے نہیں کرانا چاہ رہی فرینکلی کہ اس وقت انہیں یہ لگ رہا ہے کہ آن گراؤنڈ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے. بائی الیکشنز ہوئے تو ان بائی الیکشنز کے اندر انہوں نے نتیجہ دیکھ لیا. اور پھر اسلام آباد کے جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز تھے, جس بھونڈے طریقے سے یہاں سے رائے فرار اختیار کی حکومت نے ان الیکشن سے, تو یہ تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ حکومت الیکشن کیوں نہیں کرانا چاہ رہی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس صورتحال میں جو اصل جو وکٹم ہے, اس آپس کی جو لڑائی کے جو وکٹم ہے وہ اس ملک کے عوام ہے. اس IMF کے ساتھ جو پروگرام ہم طے کرنے جا رہے ہیں, یہ جو پہلے ہم نے پروگرام طے کیا ہے, اس کی جو کنڈیشنز ہیں, کیا ہم پولیٹیکل پارٹیز یہ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے کرنا ضروری ہے, لیکن اس کے بعد یہ ریفارمز ہیں جو ہم اپنی معیشت میں لے کر آئیں گے. اگر آج ہمیں IMF سے پیسے مل جاتے ہیں تو 6 مہینے بعد کیا دوبارہ ہم اسی صورتحال میں نہیں کھڑے ہوں گے؟ ہمیں بالکل اپنا سوچنے کا انداز تبدیل کرنا پڑے گا. ہماری کوئی ریفارمز یا بیسک اسٹرکچر اس طرح سٹرونگ ہے ہی نہیں. یہ لیکیجز ہوں گے 20 ارب کیا 32 ارب بھی نکل جائے گا. اتنے بڑے بڑے سوالات ہیں کہ سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے 2500 ارب تک آپ کا سرکولر جو آپ کو کھا گئے. اور اصل ایشو یہی پرائیویٹائزیشن, لیکن اس میں اس کے بعد بازی کی پارٹی بھی اس پہ کھڑی ہو جاتی تھی کہ اب ہمیں پاکستان کو اگر ہمیں بچانا ہے, ہم جس نہج پہ کھڑے ہیں تو ہمیں اکٹھے ہونا پڑے گا. تھینک یو سو مچ مصطفیٰ. نواز کھوکر صاحب, شبلی فراز صاحب موجود تھے. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.